बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद बाबर शाह गिलानी। मैं आपको कामयाब रमज़ान सीज़न 4 एपिसोड 15 में खुशामदीद कहता हूं। रोज़ाना की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं लश्कर कुरैश के रहबरो रहनुमा साहबजादा मियाँ हुज़ूर खलीफा मियाँ हुज़ूर डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब। रोज़ाना हज़रत हमारे साथ होते हैं और हमारे सवालात के जवाबात इरशाद फरमाते हैं, और ये जवाबात इंतहाई अहसन अंदाज़ में, बेहतरीन अंदाज़ में आप हमें इरशाद फरमाते हैं। और जब तक हम सैर नहीं हो जाते, ये इल्म के मोती बिखेरते चले जाते हैं और कदरदान इनको समेटते चले जाते हैं। तो दुनिया तो कदरदानों की ही है, और अल्लाह तबारक व तआला वलियों से निस्बत रखने वाला ही रखे हमें। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत को निस्बत है मियाँ हुज़ूर से। मियाँ हुज़ूर के साहबजादे हैं, और कहते हैं ना कि शेर का बच्चा शेर ही होता है। तो माशाअल्लाह हज़रत ने साबित किया कि जिस तरह से सखावत और अमलियात की दुनिया में जो मोती बिखेरे, वो सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए। बात है निस्बतों की, तो आज भी निस्बत वाला दिन हमने गुजारा। निस्बत थी इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, जो कि अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के साहबजादे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। फ़ातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साहबजादे हैं। निस्बत तो देखिए, इनके वालिद मोहतरम विलायत के सरदार, इनके नाना जान नबियों के सरदार, वालदा आपने देखी तो खातून जन्नत, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नौजवानाने जन्नत का सरदार बनाया। तमाम उलूम आपके घर से, तमाम रूहानियत आपके घर से, सारी विलायत यहाँ से तकसीम होती है, सब इल्म यहाँ से तकसीम होता है। और आपकी आजज़ी, आपकी इनकिसारी, आपकी शुजाअत, आपका इल्म, आपका हिल्म, अल्लाहु अकबर, किस घराने से ताल्लुक़ रखा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह वालों से निस्बत रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये मोहब्बत है जो हमें रूहानियत की मेराज तक पहुँचाती है। यही मोहब्बत है जो हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करती है। यही निस्बत हमें दुनिया में भी काम आएगी, यही निस्बत आखिरत में भी काम आएगी। ये निस्बत है तो हम बादशाह हैं, ये निस्बत न हो तो हम ज़र्रा भी नहीं है। कि एक कंकर को जब एक पत्थर या कंकर को जब निस्बत होती है पहाड़ से, तो वो पहाड़ कहलाता है, और जब वो निस्बत ख़त्म होती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कंकर रह जाता है, या सिर्फ पत्थर रह जाता है। बात है अल्लाह वालों की, तो आज हम अल्लाह वालों का ही जिक्र करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे अस्माए अस्हाबे कहफ की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भी गुजारी तो अल्लाह की इबादत में गुजारी, और अपनी आखिरत भी देखी, या कुर्बानियाँ भी दी तो अल्लाह के दीन की खातिर। ये वो नुफूस कुदसियाँ हैं जो शहर अफसोस में दकियानूस की सल्तनत में रहा करते थे। ये वो लोग हैं जो दकियानूस से परेशान होकर एक गार में पनाह लिए थे, और जब दकियानूस ने ये देखा कि ये इस गार में छुपे हुए हैं, उसने दीवार चुना दी, और अल्लाह तबारक व तआला ने इन अपने वलियों को 300 साल तक सलामत रखा। और जब उठे तो ऐसे कि जैसे नींद से उठे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं कि 300 साल गुजर चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों का कभी साथ नहीं छोड़ता। अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों की हिफाजत फरमाता है,
اور ولیوں سے نسبت رکھنے والے ہر مومن کی حفاظت فرماتا ہے۔ کہ قرآن میں ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو اللہ کے ولیوں پر کوئی غم نہیں ہے اور نہ ہی وہ پریشان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کا ان پر فضل ہوتا ہے، کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ ان کا ہو گیا، اور جو ان ولیوں سے نسبت رکھنے والا ہوتا ہے اللہ اس کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اللہ اس پر بھی فضل فرماتا ہے۔ سورہ کہف کی اتنی برکتیں ہیں کہ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جہاں پر سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے اس مقام سے لے کے مکہ مکرمہ تک نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ والوں سے نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، انٹرو میں بہت زیادہ آج میں نے ٹائم لے لیا، لیکن چونکہ اللہ والوں کا جب ذکر چلتا ہے تو پھر اللہ والوں کا ذکر تو سبحان اللہ۔ خیر، میں موجود ہوں ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب کے ساتھ، اور آج ہم اسماء اصحاب کہف کی روحانیت جانیں گے۔ آج ہم ان کی برکت جانیں گے کہ ان سے ہمیں کیا برکت مل سکتی ہے، ہم اپنی زندگی میں ان سے کیا کیا فیض لے سکتے ہیں۔ عملیات کی دنیا میں سورہ کہف کی کیا اہمیت ہے، اسماء اصحاب کہف کی کیا اہمیت ہے، اور اسماء اصحاب کہف کا عامل کیسے بنتے ہیں، اور اس عامل کو کیا کیا برکتیں اور کیا کیا پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے۔ یہ تمام سوالات لے کر ہم حاضر ہوں گے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب کی بارگاہ میں۔ سب سے پہلے حضرت کو سلام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے انٹرو میں کافی ٹائم لے لیا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ حضور، اسماء اصحاب کہف کے بارے میں بہت سنتے ہیں، اس کی روحانیت سنتے ہیں، برکتیں سنتے ہیں، تو آپ اسماء اصحاب کہف کی روحانیت کے بارے میں آج ہمیں بتائیے کہ ان سے کیسے ہم فیض لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اور اس مبارک سفر میں پہلے دن سے قدم با قدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہو کر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، عملیات کے شوق میں، عملیات سیکھنے کے لیے، سلاسل کے ذکر و اذکار اور اشغال کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے ساتھ اپنی اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے۔ آج کی جو ٹرانسمیشن ہماری اسماء اصحاب کہف کے بارے میں ہے، یقیناً یہ وہ اسماء اصحاب کہف ہیں کہ جن کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص جانتا ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے جو پریشان حال ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ان اسماء اصحاب کہف کے بارے میں جاننا ضروری ہے جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ اصحاب کہف کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اور ان اسماء اصحاب کہف کے ذریعے ہم اپنے گھر کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، ہم اپنے دشمنوں کو شکست کیسے دے سکتے ہیں۔ اس میں جو لفظ ایک استعمال ہوا ہے کتمیر کا، اس کے ذریعے ہم کس طرح اعمال کر کے ان کالی دنیا کے کالے دشمنوں کو زہر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اصحاب کہف کے بارے میں جو نیک لوگ ہیں، اب یہ دیکھیں کہ نیک لوگوں کی نسبت کیسے کام آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کہ جس طرح آج کے دور میں نیک ہیں، اسی طریقے سے ہر دور میں اللہ کے ولی رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مولا کائنات سے یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو کوئی شخص سفر کے لیے نکلتا ہے اور اگر وہ اپنے پاس اسماء اصحاب کہف رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نیک لوگوں کی نسبت ہے کہ ان کے نام اپنے پاس رکھنے سے اللہ پاک حفاظت فرماتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اسماء اصحاب کہف کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ اور اس کے رشتہ داروں میں سے 70 لوگوں کو بخشے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سبحان اللہ۔ کہ جو شخص اسماء اصحاب کہف صرف پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر والوں کو، اس کے رشتہ داروں میں سے 70 لوگوں کو بخشے گا، اور اس کے پیٹ کا جو درد ہوتا ہے، پیٹ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیٹ کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ اس کو 70,000 بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو مولا کائنات بیان فرماتے ہیں۔ تو کیا راز ہے اس میں؟ اس کی کیا ایسی حقیقت ہے؟ اسماء کہف کے بارے میں یہ ہے کہ یہ وہ نیک لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی، جب بادشاہ دقیانوس نے ان لوگوں کو اپنے دین کی دعوت دی تو انہوں نے اس دین کو انکار کر دیا، اور پھر وہاں سے جب بادشاہ نے ان پہ تشدد کیا تو یہ وہاں سے نکل گئے۔ اب جب یہ وہاں سے نکلے تو ان کو رستے میں ایک چرواہا ملا، جو بکریاں چراتے نا، ایک وہ شخص ملا جو چرواہا تھا، اور ایک کتا ان کو رستے سے ملا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کتے کو ہم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور اگر یہ بھونکتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس کی آواز سے بادشاہ کے لوگ ہمیں ڈھونڈ لیں۔ تو گویا وہ قطمیر جس کا نام تھا، وہ کتا جو تھا، اس کو وہ اپنے ساتھ لے کے غار میں چلے گئے اور ایک غار میں چھپ گئے۔ جب بادشاہ دقیانوس کو پتہ چلا کہ وہ فلاں غار میں موجود ہیں تو پھر بادشاہ وہاں پر آیا، اس نے اپنے حواریوں کو بھیجا اور ایک ایسے شخص کو کہا کہ اس کو دیوار اٹھا کے بند کر دو تاکہ ان کی موت وہیں واقع ہو جائے۔ تو جو دیوار اٹھانے والا شخص تھا اس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ وہ نیک شخص تھا۔ اس نے اس دیوار کو اٹھایا اور اس پہ تختی میں جن جن لوگ اندر موجود تھے ان کے نام کندہ کر دیے، اور وہ تختی پہ نام کندہ کر کے وہ لوگ چلے گئے، اور وہ لوگ اس غار میں تھکے ہوئے تھے، سفر کیا ہوا تھا، ان کے آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے۔ تو پھر سورہ کہف آیت نمبر 9 سے اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ 300 سال، بعض روایتوں میں کہ 309 سال تک وہ اس غار میں سوتے رہے۔ 309 سال تک وہ اس غار میں سوتے رہے کہ جب ان کی آنکھ کھلی تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ شاید ہم ایک دن سو گئے۔ اس نے کہا نہیں، ہم کچھ زیادہ دیر سو گئے۔ تو وہاں ان کو لگی بھوک، انہوں نے کہا چلو کچھ کھانے کا انتظام کر کے ایک شخص کو بھیجو تاکہ وہ وہاں کے حالات دیکھے، بادشاہ کو معاملات دیکھے اور پھر ہمارے لیے کھانا لے کر آ جائے۔ ایک شخص جس کا نام یملیخا تھا، وہ شخص وہاں سے نکلا، اور جب وہ ایک ایسی دکان پہ بازار پہنچا تو اس بازار کا نقشہ اور حلیہ پورا ہی بدلا ہوا تھا۔ تو اس شخص نے جب کھانے کے لیے کچھ طلب کیا، اس کو کھانے کو دیا، تو اس نے وہی سکہ جو اس کے پاس موجود تھا، جو بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا، اس نے جب اس کو دیا تو اس دکاندار نے کہا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تو کم از کم 300 سال پرانا سکہ ہے، کیا تمہارے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس کے نہیں سمجھ آیا کچھ، لیکن وہ جو شخص تھا اس نے اس کو اپنے ساتھ لے کے بادشاہ کے پاس چلا گیا، اور جب بادشاہ کے پاس کو لے کر گیا، اس وقت اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا بیدوسس، وہ نیک بادشاہ تھا۔ اچھا، اس بادشاہ کے دور میں یہ ایک فتنہ اٹھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مردوں کو زندہ کرے گا، اور کرے گا تو کیسے کرے گا؟ اس میں باقاعدہ بڑے معاملات حجت ہوتی تھی اس معاملے میں۔ تو بادشاہ نے دعا کری تھی اللہ تعالیٰ کہ مجھے تو اپنی نشانیوں میں سے کوئی ایسی نشانی ظاہر کر کہ جس سے میرا دل مطمئن ہو۔
تو کہتے ہیں کہ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو بادشاہ کو جب پورا واقعہ بادشاہ کو سنا تو بادشاہ ان کے ساتھ اس غار میں آیا کہ جب وہ اس غار میں آیا اس بادشاہ جب ان اصحاب کہف کے جو لوگ تھے ان سے وہ بیدوسس بادشاہ جو تھا وہ ان سے ملنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کچھ روایتوں میں ہے کہ وہ وفات پا گئے تھے. تو اسی بیدوسس بادشاہ نے جو نا ان کے تابوت بنا کے اس میں ان سب کو رکھ کے اسی غار کے اندر ان کو بند کر دیا تھا. یہاں تک کہ ہے کہ جب وہ اس غار میں سوتے تھے تو سورج بھی جب طلوع ہوتا تھا تو دائیں جانب تھوڑا سا اس طرف طلوع نہیں ہوتا تھا کہ اس کی روشنی اس غار پہ پڑے, اور جب غروب ہوتا تھا تو اپنی بائیں کروٹ لیتا تھا تاکہ اس کی روشنی اس پر نہ پڑے. یہ رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو یہ واقعہ تھا اصحاب کہف کا کہ جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے. اب آتے ہیں کہ ان ناموں کی برکت کیا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو رب کے رستے پر لگا دیتا ہے اور اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نام میں بھی لوگوں کے لیے شفا رکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. کہ جس طرح اصحاب کہف کے بارے میں ہے کہ ان کے ناموں میں برکت ہے. ان کے ناموں میں ایسے برکت ہے کہ اگر کوئی شخص اصحاب کہف کے نام لکھ کر اپنے گھر میں لگا دیتا ہے تو وہ گھر جلنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ گھر ڈوبنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کہ اس گھر سے بلائیں وبائیں نکل جاتی ہیں خیر خالی صرف نام لکھ کے لگا لینے سے. لیکن اس نام لکھنے کی ایک ترتیب ہے. اچھا, اس کے ناموں میں بھی بڑا اختلاف پایا جاتا ہے. ہمیں اختلاف میں نہیں پڑھنا. ہر تفسیر میں بزرگوں نے اپنے اپنے جو ان کو تعلیم کیے گئے انہوں نے وہ نام لکھے گئے. لیکن ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں نام تعلیم کیے گئے وہ نام ہم نے اسی پہ ریاضت کی, اسی پہ ہمارے خانوادے سلاسل میں محنت ہوئی, ریاضت ہوئی اور انہی ناموں کو آگے لوگوں کو دیا. میں یہ نہیں کہتا کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا تعلیم کیا. ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم کیا وہ آج میں اسماء اصحاب کہف کے نام میں آپ کو دوں گا. اور وہ شخص کہ جو لوگوں کا علاج کرتا ہے, جو روحانی معالج ہے, اس کے لیے اس کا عمل کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو کوئی شخص اصحاب کہف کا عمل کر لیتا ہے, صرف 7 دن کا عمل ہے, یہ صرف 7 دن کا عمل ہے. اور 7 دن کا عمل ایسا عمل ہے کہ جو شخص اس عمل کو کر لیتا ہے اس ترتیب اور اس طریقے کے ساتھ جو ہمارے خانوادے میں رائج ہے, تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جس جگہ رہتا ہے اور جس جگہ رہتا ہے تو اس کی برکت سے, ان ناموں کے اعمال کی برکت سے اس کے آگے نہ کوئی دیو ٹھہر سکتا ہے, نہ کوئی شیاطین ٹھہر سکتا ہے, نہ کوئی جادوگر ٹھہر سکتا ہے. اور اس شخص اور جو شخص اسماء اصحاب کہف کے نام کا ورد رکھتا ہے خالی, اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ بے ایمان موت نہیں مرتا. سبحان اللہ. اصحاب کہف کہ صرف آپ اس کو اپنے ورد میں رکھنے سے اس کے فیوزات, اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. میں عام لوگوں کے لیے بھی بتا رہا ہوں اور ان خاص لوگوں کے لیے بھی تعلیم کر رہا ہوں جو زندگی ان کی وفا کرے تو اپنی ڈائری میں لکھیں, جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ 7 دن کا یہ عمل ضرور کر لیں. کہتے ہیں کہ روحانیت کے راستے میں اصحاب کہف کا عمل ایسا ہے کہ انسان کے ہر عمل کو روشن کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک تو ہے عمل کی برکت اور ایک ہے نیک لوگوں کی صحبت کی برکت, نیک لوگوں کے ناموں کی برکت. جب اصحاب کہف کے ناموں کی یہ برکت کا عالم ہے تو یہ دیکھیں کہ نبی کے گھرانے کے ناموں کی کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ پنجتن پاک کے ناموں کا کیا عالم ہوگا. سبحان کہ جب اصحاب کہف میں اتنی برکت ہے کہ رسول اللہ خود فرما رہے ہیں تو جو ان کی اولاد اور آل ہوگی ان کے ناموں کی کیا برکتیں ہوں گی. سبحان اللہ. انشاءاللہ ہم پنجتن پاک پہ بھی اپنی ٹرانسمیشن کریں گے اور ان ناموں کی حقیقت بتائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے پہلے آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے وہ اسماء اصحاب کہف کے بارے میں ہے. تو یہ دیکھیں کہ اصحاب کہف جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے وہ کیا نام ہے. وہ نام آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. پہلے نام آپ دیکھیں, نام کی ترتیب دیکھیں کہ ہم نے اس نام بھی لکھیں
اور اس نام لکھ کے اس کو رومن میں بھی لکھ دیا تاکہ جو عام بندہ بھی اس کو پڑھنا چاہے وہ 7 مرتبہ پڑھ کے اس کو اپنے ورد میں رکھ سکتا ہے تاکہ نام پڑھنے میں سے کوئی غلطی نہ ہو. الہی بحرمت یملیکا مکسلمینا کشفوتت تب یونس ازرافت یونس کشافت یونس جوانس بوس و قلبہم کتمیر. یہ اصحاب کہف کے نام ہے. اس میں رومن میں اس لیے لکھا ہے تاکہ دیکھیں نا آپ کوئی بنگالی دیکھ رہا ہے, کوئی ہندی دیکھ رہا ہے, کوئی دوسری لینگویج میں دیکھ رہا ہے, کوئی دوسری لینگویج میں دیکھ رہا ہے, تو اچھا تم نے اس میں رومن میں نہیں لکھا ہوا, اس میں رومن والے میں جو بھیجا تھا تو وہ آپ کو ہمارے واٹس ایپ چینل پہ مل جائے گی. ابھی اسکرین پہ بھی لگا دیں گے آپ کے جو اسکرین پہ بھیجی ہے. عمل کیا ہے؟ الہی بحرمت یملیکا, یہ نقش ہے. یملیکا مکسلمینا کشوفتت تب یونس ازرافت یونس کشافت یونس جوانس بوز و قلبہم کتمیر. یہ نام ہے. اور یہ نام بیٹا اس میں جو وہ لکھا ہوا ہے نا رومن میں, تم نے کیوں نہیں لگایا پہلے؟ وہ رومن میں ہے, آپ کے لیے لکھا ہوا ہے تاکہ جو جس زبان سے تعلق رکھتا ہے وہ اس زبان میں آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتا ہے. اچھا اب وہ لوگ جو عام لوگ ہیں وہ اس کو 7 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں گے, اور جو لوگ اس کا عمل کرنا چاہیں گے وہ عمل اس ترتیب سے پڑھیں گے کہ 7 دن کا یہ عمل ہوگا. اور 7 دن کے عمل میں اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ یہ عمل پہلے یاد کریں گے, اس کے صحیح طریقے سے یاد کریں گے تاکہ پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو, اور 700 مرتبہ 7 دن کا یہ عمل ہوگا. جب 7واں دن ہوگا تو 7ویں دن اس کا توشہ دیا جاتا ہے. اس کے لیے یہ کیا جائے گا کہ آپ 7 پاؤ, کتنا 7 پاؤ آپ گوشت لے لیں, اور اس گوشت کو آپ نے ہڈیوں سے جدا کروا لیں, یعنی کہ بغیر ہڈی کا آپ نے گوشت لینا ہے. 7ویں دن, جب 7ویں دن آپ کا عمل ہوگا نا, اس دن آپ نے 7 پاؤ گوشت لینا ہے اور اس گوشت کو ہڈیوں سے جدا کر لینا ہے. اس گوشت کا آپ نے سالن بنا دینا ہے, اور پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ 7 لوگوں کو آپ نے دعوت دینی ہے. 7 وہ لوگ جو نیک لوگ ہوں, جو نمازی ہوں. سبحان اللہ. آپ اپنے دوستوں کو بھی 7 لوگوں کو دعوت دے سکتے ہو, اور اس میں سے کچھ حصہ آپ نکال کر اس میں روٹی چور کر, جس طریقے سے آپ نے لوگوں کی دعوت دی اس طریقے سے آپ کتمیر کی بھی دعوت کریں گے. تو جو کتمیر کی جو دعوت ہوگی پھر آپ نے الگ سے جو نکالا ہے اس کو آپ باہر لے جائیں گے, اور جب آپ اس کو لے کے جائیں گے تو آپ کو رستے کے اندر کتا ملے گا. اب کتا یا تو پورا براؤن کلر کا ہوگا, یا پورا بلیک کلر کا ہوگا, یا سفید کلر کا ہوگا. کسی بھی کلر کا کتا ہو آپ اس کے پاس رکھ دیں, اور اس نیت سے رکھیں کہ یہ کتمیر کے لیے ہے. یہ رکھ کے آپ وہاں سے چلے جائیں تو آپ کا عمل یہ پورا ہو گیا. جب یہ اب یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پر جو موجود ہیں, یہ کس کے ساتھ موجود ہیں؟ رومن کے ساتھ, تاکہ آپ کے پڑھنے میں آسانی ہو. ایک دفعہ دیکھ لیں پھر پڑھ لیں. جو کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہے وہ رومن آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تاکہ اس کے پڑھنے میں کوئی غلطی نہ ہو. اب جب آپ نے 700 مرتبہ 7 دن یہ عمل کر لیا تو اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ آپ کے جو دشمن ہوں گے نا, وہ سمجھ لیں کہ ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کہاں گئے. تو غائب. مطلب شاہ صاحب جو شخص اس کا عمل کر لیتا ہے جی, اس کا دشمن کبھی بھی سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ اس کی برکت ہے. اور عملیات کی دنیا میں اسماء اصحاب کہف کی بڑی اہمیت ہے, اور کالی دنیا کو برباد اور تباہ کرنے کے لیے اس کا ایک نقش بھی ہے. سبحان اللہ. اس کا ایک نقش بھی ہے. آج میں وہ نقش بھی بتاؤں گا لوگوں کو کہ اگر جو صرف 7 بار اس کو ورد میں رکھیں اور اپنے گھر میں لگا دیں. ورد میں نہیں رکھ سکتے نہ رکھیں, لیکن اس نقش کو اپنے گھر میں لگا دیں. کہتے ہیں کہ جس گھر کے اندر یہ اسماء اصحاب کہف کا نقش موجود ہوتا ہے, جو ترتیب بزرگوں کی دی ہوئی ہے, تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اس گھر کے اندر کوئی جادو ہو جی تو وہ ختم ہو جاتا ہے اس کی برکت سے.
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेगेटिविटी हो, आसेब हो, चुड़ैल हो, हर चीज़ से घर महफूज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो घर नज़र बद से भी महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह, वो घर जलने से महफूज, डूबने से महफूज। सुभान उस घर में कभी जिंदगी में चोरी नहीं होगी जिस घर के अंदर अस्मा असाबे कैफ के नाम मौजूद होंगे। चोरी कभी नहीं होगी, कभी चोरी नहीं होगी उस घर और में, कोई कहता है चोरी हो गई है तो नहीं हो सकती अगर झूठ वो कहेगा, लगाए। वो झूठ कहेगा ना। असाबे कैफ के बारे में बुजुर्ग फरमाते हैं कि चोरी होने से महफूज हो जाता है, अल्लाह डकैती होने से महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह। अगर तुम चाहो कि तुम्हारे कारोबार में नुकसान का अंदेशा ना हो, तुम्हारे कारोबार में नुकसान ना हो, तो तुम अपने कारोबार की जगह पे ये अस्माए असाबे कैफ का जो नाम है और जो इसका नक्श है वो नक्श आप लगा दो। शाह साहब, आपका नुकसान नफ़े में बदल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये नेक लोगों के खाली नाम की बरकतें हैं, सुभान तो अल्लाह, सोचो नेक लोगों की क्या बरकतें होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये समझ लें कि अमलियात की दुनिया में ये अमल अस्माए असाबे कहफ का आफताब के मानिंद है। आफताब के माने, सुभान अल्लाह। इसकी रोशनी में सारे काम होंगे। इसकी रोशनी में सारे काम होते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर, जब भी आपसे कोई अमल सुनते हैं दिल करता है बस यही अमल है, आखिरी यही है, अब यही अमल कर लेना चाहिए। बंदा करे क्या? देखिए, मैं कहता हूँ ना जी कि अपने चाहने वालों को जब ज़िंदगी वफ़ा करे, ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर कर लेना। आप अपने बयाद शाज़िया में नोट करते जाएं। जो सबसे आसान, सबसे कम ड्यूरेशन का ये जो आपने चिल्ला बताया है, शाह साहब, ये 40 दिन का नहीं है, सुभान ये 70 दिन का नहीं है, ये 1 साल का नहीं है, सारी ज़िंदगी के लिए आपकी काफ़ी है। आप अगर इसको 7 दिन कर लेते हैं, 700 बार पढ़ना है। 7 दिन कर लें। अच्छा, 7 दिन में आपने क्या एहतियातें करनी है, परहेज़ क्या करेंगे? परहेज़ तरके जलाली और जमाली कर लें। सुभान अल्लाह। आई बात समझ में? और लेकिन जब 7वां दिन होगा, 7वें दिन आपने उस तरतीब से वो करना है जो मैंने आपको बताया है। तोशा जो देना बनाना है। हाँ, तोशा जो बनाना है। तो मतलब पहले दिन से लेकर 7 दिन ये अमल कर लिया, हाँ, तो अब वो जो तोशा बनाना है वो 8वें दिन करना है। ये अमल मुकम्मल करने के बाद 7 दिन ये पूरा हो गया, रोज़ाना 700 मरतबा पढ़ना है। अच्छा, बादों का ऐसा होता है कि जब आप ये पढ़ना शुरू करते हो ना, जी। एक कुत्ता आपके गली में आने शुरू हो जाता है। सही, सही। कहते हैं कि जब कोई इसका आमिल होता है जी तो उसका जो मुहाफिज होता है ना, जी, वो उसकी सूरत में होता है। सही है, किसकी? कितमीर की। सही। अमलियात की दुनिया के अंदर जो लफ्ज़ कितमीर है, जी हाँ। इसके बारे में ये कि जब आमिल इसकी रूहानियत को हासिल करता है ना, जी जब आमद होती है, जी, तो एक ऐसे सूरत में होती है कि जो दुश्मन को चीड़ फाड़ देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ जो लफ्ज़ कितमीर है, जी इसके बारे में ये कि अगर तुम सिर्फ इसका भी अमल कर लो ना, तो ये अमल कहरी होता है। तितमीर का। हाँ, मतलब ये है कि अगर तुम किसी जादूगर के लिए पढ़ते हो ना, जी। तो उस पर कुत्ता हमला करता है, सही, और सही। ऐसा हमला करता है कि उसको जान बचाना मुश्किल हो जाती है। और इस अस्माए असाबे कैफ का जो आमिल होता है ना, इसके बारे में ये है कि कोई दरिंदा जानवर उसके करीब नहीं आ सकता। सुभान जो अल्लाह। इसका 7 दिन का अमल कर लेता है, अल्लाह तबारक ताला उसे दरिंदों जानवरों से और हशरतुल अर्श से और अजाब से महफूज कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर्क, हिरक और सिरक सब के लिए, यहाँ तक के कहते हैं कि शेर अपना मुंह तक नहीं खोलता। सुभान अल्लाह। अगर तुम्हें डर हो ना कि तुम जंगल में हो, तुम्हें डर हो कि कुत्ते तुम्हें नुकसान पहुँचाएं, तुम्हें डर हो कि भेड़िए तुम्हें नुकसान पहुँचाएं, तुम्हें डर हो कोई दरिंदा जानवर तुम्हें नुकसान पहुँचाए, तो तुम ये अस्म पढ़ना शुरू कर दो। फिर वही दरिंदे तुम्हारे मुहाफिज बन जाएंगे। हमारे मुर्शिद फरमाते हैं कि जो शख्स इसका साहिब दावात होता है ना, वो शेर की सवारी करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या?
शेर की सवारी, वो शेर की सवारी करता है। साहिब दावत से क्या मुराद है? साहिब दावत से मुराद इसके पूरे निसाब अदा करना। तो आज आप सारे निसाब इरशाद फरमाएंगे? वो तो बात की बात है ना, जब बंदा ये मुकम्मल करेगा तो फिर निसाब पे पहुंचेगा ना। सुभान अल्लाह। तो वो मतलब जिसने एक अमल कर लिया उसके बाद दूसरा इसके तीसरा, जब ऐसे होता है कि 700 मरतबा जब आप 7 चिल्ले कर लेते हैं 49 दिन तक के, तो आपका एक निसाब कंप्लीट होता है। सही, ये 7 दावतें जो आप बता रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ ना, 7 सत्ते 49 49। 49 यानी कि 49, तो ये एक निसाब कंप्लीट होगा आपका। ऐसे ही आपने 7 निसाब करने हैं पूरे मुकम्मल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही। अच्छा, उसको है ये जो 7 निसाब पूरे करने यके बाद दीगरे विदाउट गैप? हाँ, इसमें कोई गैप नहीं होगा, ओह, तरतीब होगी। अच्छा, अल्लाह ने तुम्हें दिया है ना अगर, तो जब तुम 49 दिन पूरे कंप्लीट कर लो तो एक बकरा ज़िबा कर दो, सुभान अल्लाह। और उसका जो सवाब है वो आप असहाबे कहफ के नेक लोगों के रूहों को भेज दो। सुभान अल्लाह। हुजूर मुझे थोड़ा सा समझने अगर देंगे कि देखिएगा कि उन्होंने हमने एक 7 दिन का निसाब 7 ये दिन अमल किया, अमल ये किया, निसाब नहीं है अभी। तो अब 8वें दिन करना ये गोश्त है, लिया, जो तोशा बनाना है, दावत की, सब कुछ हो गया। अब 9वें दिन से दूसरा फिर आप इसे विर्द में रख लें अगर आप नहीं करना चाहते, विर्द में रख लें। 7 दफ़ा विर्द में रखें बस, सही। आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। और जो निसाब पूरे करने वाला आदमी वो है, फिर दूसरे दिन से शुरू कर दे, जिस दिन 8वें दिन आप वो तोशा देगा ना, उसी रात से शुरू कर दे दोबारा। और हमारी जो बहनें ऐसी हैं कि जो अगर कोई शरई उज़र बीच में आता है वो ना करे इसके अंदर, उसमें वो नहीं करेंगे। हाँ, जब वो अपने मामलात से फरागत पाले फिर वो सिर्फ 7 दिन का अमल करे। मेरी बहनें इसके निसाब में ना जाएं। ये अच्छा, सिर्फ निसाब मर्दों के लिए है, उन लोगों के लिए जो समझ लें कि अमलियात की दुनिया के बेताज बादशाह बनना चाहते हैं। तो हमारी बहनें भी अगर कोई अमलियात करती हैं तो उनके लिए 7 दिन काफ़ी 7 दिन काफ़ी है उनके लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़ा जलाली अमल है शाह साहब, जलाली अमल है। बड़ा जलाल रखता है ये अपने साथ। अल्लाह अकबर। तो बंदे को भी जलाल आएगा? बंदे को जलाल से मुराद ये नहीं होता कि तुम जलाली हो जाओ। अच्छा, जलाल से मुराद कहरी होता है दुश्मनों के लिए। दुश्मन पर कहर है। दुश्मन पर ये ऐसा कहर है कि इसका वार कभी खाली लौटता ही नहीं है। सुभान अल्लाह। वो अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, बिल्कुल, और मोमिनीन के लिए जो है वो शीरीन, शीरीन नरम मिजाज, मीठा। और उसके लिए सख्ती वाले। कि अलमोमिनु हलवन व युहिब्बुल हलवा, कि मोमिन मीठा होता है और मीठे को पसंद करता है। तो मोमिनीन के लिए मीठा और जमाली है। ये ऐसा अमल है, नहीं इसकी तासीर तो जलाली है, जलाली, कमाल की है। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसके 2 काम बड़े कमाल के हैं अस्माए असहाबे कहफ के। जी, वो 2 काम क्या कमाल के हैं? एक सबसे बड़ा ये हिसार है, हिसार, सबसे बड़ा हिसार है, सुभान अल्लाह, जिसको तमाम हिसारों का अगर बादशाह कहा जाए तो कम ना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हिफाजत के लिए ये अस्माए कमाल के हैं। सुभान अल्लाह। और दूसरा कहर बरसाने के लिए, कहर बरसाने के लिए। एक हिफाजत के लिए, अगर तुम कोई अमल करते हो तुम्हें डर लगता है, तुम्हारा दिल कमज़ोर है, जी, छुड़िया की तरह मानिंद है, सही। ज़रा से कोई गिलास भी गिर जाता है तो तुम एकदम उछल जाते हो, हैं? तो तुम अपने अंदर से ये डर ख़त्म करना चाहो तो अस्माए कहफ के जो असहाबे कहफ के जो नाम है ना, आप उसको पढ़ना शुरू कर दो। और अगर नहीं याद होते तो देख कर पढ़ लो और अपने पास लिख के अपने गले में डाल लो। सुभान अल्लाह। अब वो बच्चे कि जो डायन की नज़र के शिकार हों, डाइन की नज़र, हाँ, डायन की नज़र कहते हैं कि तमाम नज़रों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है, जो कच्चे बच्चे चबाती है, जो माँ के पेट में बच्चों को खा जाती है। ये तो नज़र के टॉपिक में ज़रूरी था। नहीं, अभी ये सुना है पहले आप जी जी, असहाबे कहफ के बारे में। सही। जो डायन की, जो डायन बाकायदा कसदन आती है, नज़र लगाने के लिए। नज़र लगाने के लिए ना, उसको लेने के लिए आती है। अच्छा, उसकी नज़र से मुराद वो नज़र में रखती है, वो टारगेट। नज़र में रखती है कि कौन औरत प्रेग्नेंट है और किसका बेटा है। लड़कों को खाती है। लड़कों को खाती है वो। सही। तो जो औरत
اس مرض میں مبتلا ہو کہ اس کے بیٹے نہیں جیتے. صحیح ہے. بعض ہے نا ایسے لوگ کہ جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ پرورش پاتی ہیں, بیٹے ہوتے ہیں تو مر جاتے ہیں. صحیح. کیوں؟ جی. اس کا کوئی نہ کوئی تو ریزن ہے نا. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی ڈائن کی گندی نظر ہے. اچھا, ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر ڈائن کی گندی نظر ہوتی ہے نا, اس کی جو ماں ہوتی ہے نا, وہ سمجھتی ہے, وہ جانتی ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملات ہیں, کیونکہ وہ اس کو دیکھتی ہے خواب کی حالت میں, بیداری کی حالت میں, ایک ایسے غنودگی کی حالت میں. حاملہ خاتون کو کیوں احتیاط کرنے کو کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے تاکہ شیطان کی شر سے محفوظ رہیں. کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی کے قریب جایا کرو تو دعا پڑھا کرو. فرمایا نا آپ نے صحیح کہ میری اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما. اس آیت کا جو اس دعا کا ترجمہ ہے. صحیح ہے نا. جی جی. کہ دعا کرا کرو. تو اس سے کیوں کیا کرو؟ تاکہ تم ایسے کوئی نظروں سے محفوظ رہو, ڈائن کی نظر سے محفوظ رہو, شیاطین کی نظر سے محفوظ رہو. صحیح. تو جو عورت اس مرض میں مبتلا ہے وہ اسماؤں کو پڑھنا شروع کر دے. صحیح. یا یہ جو نقش جو میں بتاؤں گا ابھی وہ اپنے گلے میں ڈال لے, اپنے کمرے میں, اپنے گھر میں لگا دے. شاہ صاحب مجالے کہ کوئی مچھر بھی آ جائے. ایک مثال دیے. اچھا. ہاں صحیح ہے. میں تو بہت خوش ہو گیا کہ بجٹ کم ہو گیا مچھروں کے لیے, اب چیزیں نہیں لانی پڑیں گی. ایک مثال میں نے آپ کو دی کہ گھر کے اندر جب مچھر آتے ہیں نا آپ کو نظر آتا ہے. اسی لیے جب شیاطین آتے ہیں نا تو ہمیں محسوسات نہیں ہوتے. صحیح. ہمیں نظر نہیں آتے لیکن محسوسات ہوتے ہیں. صحیح. حضور بعض بزرگوں سے واقعی سنا ہے بالکل ہے ایسا کہ جیسے ضرر دینے والی چیزیں ہیں, ان سے بچنے کے لیے یہ لگایا جائے تو محفوظ رہتے ہیں. تو وہ مچھروں اور مکھیوں کے لیے بھی لگایا جاتا ہے. ہر اس جاندار کے لیے لگایا جا سکتا ہے جو تمہیں زر پہنچا سکتا ہے, جو تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں. جس گھر میں کھٹمل بہت زیادہ ہوں, جس گھر میں چھپکلیاں زیادہ ہوں, جس گھر میں سانپ بہت نکلتے ہوں, جس گھر میں چوہے بہت زیادہ ہوں. صحیح ہوتا ہے نا, بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ یہ کثرت سے پائے جاتے ہیں. جی جی. وہ اپنے گھر میں لگا دیں, ایک چھپکلی نہیں ہوگی, ڈھونڈیں گے چھپکلی کھائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف لگا لینے سے برکت ہے. اچھا, پڑھنے سے کیا معاملہ ہوگا پھر؟ سبحان اللہ. جو لکھنے والا ہے اس کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں. اب وہ نقش آپ کی اسکرین پر موجود ہے, نقش لگاؤ. وہ نقش بھی میں بتا دیتا ہوں. یہ نقش کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنا. اچھا. ہاں, اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنا. یہ نقش آپ کی اسکرین پر موجود ہے. یہ نقش کا آپ پرنٹ آؤٹ نکالیں. اس کی جو PDF ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے, اور ہمارا جو YouTube چینل ہے اس کی کمیونٹی پہ بھی اپلوڈ کر دی جائے گی. اور اس کے علاوہ ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے ڈاکٹر عبدالواری شاذلی کے نام سے, اس میں بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا. باقی ہمارے جتنے بھی براڈ کاسٹ ہیں اس میں یہ نقش سینڈ کر دیا جائے گا. شاہ صاحب یہ نقش ایسا ہے. اچھا, یہ نقش دائرے میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ جی, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہمارے مرشد فرماتے ہیں, میں نے ان سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے, آپ اسماء اصحاب کہف کثرت سے پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک دفعہ انہوں نے خواب میں دیکھا. جی. کس کو خواب میں دیکھا؟ کس کو دیکھا؟ جو اصحاب کہف کے تھے. سبحان اللہ. ان کو خواب میں دیکھا. سبحان اللہ. اور ان سے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ حضور کہ آپ کے نام کی برکت اور نسبت سے میں لوگوں کو دیتا ہوں, بعض کو شفا ملتی ہے, بعض کو فائدہ ہوتا ہے, بعض کو نہیں ہوتا. صحیح. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ میں حضور نے واقعہ سنایا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. جی. تو ان بزرگوں کو آپ نے فرمایا کہ تم جو نام ہے نا اس کو دائرے میں لکھا کرو, اور بیچ میں وَقُلْبُهُمْ کتمیر لکھ دیا کرو. کیا؟ قلبہم قتمیر لکھ دیا کرو. کتمیر لکھ دیا کرو. صحیح. تو فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھ کھل گئی. جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ بڑا خوش ہوئے. سبحان اللہ. پھر انہوں نے جب اس ترتیب سے لکھ کر لوگوں کو دینا شروع کیا تو 10 لوگوں کو اگر دینا تو 10 کے 10 کو فیض پہنچا, فائدہ ہوا.
سبحان اللہ. یہ جس مقصد کے لیے دیا جائے کام کرے گا سر یہ جس مقصد کے لیے آپ کو فائدہ کرے گا. مطلب ایک تو حفاظت کے لیے یا کسی مہم کے لیے یا کوئی کامیابی کے لیے، کوئی کام نہ ہوتا ہو، رکاوٹ ہے، دے دیا جائے کام. ہو جائے گا، بالکل ہو جائے گا کام. اگر کسی کو ڈر ہو کہ میں اپنا رشتہ بھیج رہا ہوں، جی وہاں سے مایوسی نہ ہو، وہ یہ اصحاب کہف کے نقش لکھ کے اپنے ساتھ رکھ کے لے جائے. سبحان اس اللہ. کی برکت سے مایوسی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اگر کوئی شخص کسی مصائب میں گرفتار ہو جائے، جی وہ ان اسماؤں کو پڑھنا شروع کرے. اگر کوئی شخص قید ہو اور اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہو، کیا پھانسی کی سزا ہو گئی، اس کو یہ اسماء اصحاب کہف دے دو اور اس کو کہو کہ 7 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں. 7 دن میں پھانسی ملتوی ہو جائے گی اس کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو باقاعدہ تجربہ ہے ہمارا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جس کا بچہ گم ہو گیا ہو، جی جس کا بچہ گھر سے بھاگ گیا ہو، جی یہی گولائی میں لکھ کے اور کتمیر کے نیچے اس کا نام لکھے اور لکھے فلاں بن فلاں جو بھاگا ہوا ہے وہ حاضر شد، اس کو حاضر کر دو اور اس کو لپیٹ کے وزن کے نیچے دبا دو. 3 دن میں بچہ واپس لوٹ آتا ہے. بھاگا ہوا. میکسیمم 7 دن، کم سے کم 3 دن. اتنی دیر میں لوٹتا ہے بچہ جتنی دیر کا فاصلہ ہوتا ہے جس جگہ پہ وہ ہوتا ہے اور جہاں پہ اس کو لوٹنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. مطلب یہ جو نقش ہے اس کے نیچے لکھنا ہے فلاں بن فلاں کو. نقش موجود ہے نا جی بھائی، اس کا اسی طریقے سے لکھے، نیچے نام لکھے، جو بچہ بھاگا ہے اس کی ماں کا نام لکھے اور لکھے اس کو حاضر کر دو. سبحان اللہ. تو لکھنا ضروری ہے یا پرنٹ کے نیچے بھی لکھ دیں؟ لکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، نہیں تو پرنٹ کے نیچے بھی لکھ لیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کی سخاوت کو سلام ہے. تو وہ بچہ لوٹ آئے گا. جس کی بیوی رک گئی ہو، جس کی بیوی لڑکے میکے چلی گئی ہو، جس کی بیوی نے بولنا ہو کہ مجھے تو تجھ سے خلا چاہیے، اس کو لانے کے لیے. اس کو لانے کے لیے دیکھو 7 دن میں آئے گی، اس کے بعد مجھے فون کر کے بتانا میرے سے. سبحان اللہ. اور بعض بہنیں ایسی ہیں جو مطلب گھروں پر بیٹھ گئی ہیں، شوہر لینے نہیں آتے تو شوہر کو حاضر کرنے کے لیے. شوہر کو حاضر کرنے کے لیے بھی یہ اسی طریقے سے کریں، لیکن پڑھیں ضرور 7 بار ان اسماء مبارک کو. پڑھنے سے جس دن آپ یہ لکھے وزن کے نیچے رکھیں، اس دن سے آپ نے 7 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے. پڑھنا شروع کر دیں. پڑھنا شروع کر دیں. دیکھیں پڑھنے کی اپنی الگ تاثیر ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ جو اسماء مبارک لکھ کر رکھتا ہے سفر اس کا سلامتی کے ساتھ ہوتا ہے. سبحان اللہ. سفر میں اس کو کوئی ایزا، کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. سبحان اللہ. اور اتنی سلامتی رہتی ہے کہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ واپس نہ لوٹ آئے، چاہے وہ 10 سال بعد اپنے وطن لوٹے، وہ سلامتی میں رہے گا. سبحان اللہ. اس کے ہر کام میں برکت ہوگی. سبحان اللہ. وہ جس کام میں مٹی میں ہاتھ ڈالے گا سونا بنے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضور یہ اصحاب کہف کی روحانیت کے بارے میں تو کیا ہی آپ نے چابی رکھی ہوئی گاڑی میں کھول کے کیا ہی آپ نے آج تو سبحان اللہ. تو حضور آپ نے توشہ جو بتایا ہے، توشے میں صرف گوشت ہی کرنا ہے نا ہم نے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو اعمال کریں گے، اس کے عمل کریں گے. میں تو چاہتا ہوں کہ سبھی اعمال کر لیں تو سبحان عمل اللہ. کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. 7 دن کا کیا جاتا ہے کسی کا؟ 7 دن میں سر تقدیر بدل جاتی ہے انسان کی. سبحان اللہ. بس صرف گوشت کا ہی ہے کہ گوشت وغیرہ نہیں کھانا ہے، جانور وہی جلالی اور جمالی اعمال، اور اس کے بعد صرف اس دن دعوت یہی کرنی ہے اور کوئی وہ نہیں. صحیح. تو حضور اس سے کوئی علاج دیکھیں، جیسے ابھی تک آپ نے جو بتایا ہے، آپ نے حفاظت کا بتایا ہے، عمل کے طریقے بتائے ہیں، اور نصاب پورا ارشاد فرما دیا ماشاء اللہ آپ نے. تو اب ہم نے عمل کر لیا، ہم عامل ہو گئے ہیں، اب ہم ریاضت اس پر کر ہی رہے ہیں. تو اس سے اور بھی کوئی کام لیے جا سکتے ہیں، جیسے مکمل ایک جادو کا علاج. ہمارے پاس کوئی آیا ہے جس پر جادو بار بار لوٹ کر بھی آ رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں کیا کیا جائے کہ اصحاب کہف کے اسماء سے اس کا علاج کیسے کریں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ طریقہ جو مجھ سے
ہمارے مرشد نے کروایا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. کرنا یہ ہے آپ نے کہ آپ نے گوشت لینا ہے, گوشت لے لینا ہے. سمجھیے گا. جی. اور اس کی 7 بوٹی بنانا. کتنی؟ 7. اور ہر بوٹی کا وزن کم سے کم 25 گرام ہونا چاہیے. زیادہ کم نہیں چلے گا؟ 25 گرام وزن سے ہونا چاہیے. اچھا مطلب کم سے کم ہونا چاہیے, زیادہ سے زیادہ جتنا ہو. کم سے کم 25 گرام یا 25 گرام ہی ہو تو بہتر ہے. سبحان اللہ. وزن کر لیں اس کا. صحیح ہے. اور باقی جو گوشت وہ ہٹا دیں. 25 گرام کی 7 بوٹیاں. 7 بوٹیاں لے لیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. 7 رنگ کے اناج لے لیں. 7 رنگ کے اناج. ٹھیک ہے. ایک مٹی کی ہانڈی لے لیں. مٹی کی ہانڈی. اور 7 لیمو لے لیں. صحیح ہے. کافی ہے. 7 رنگ کا اناج لے لیا بوٹیوں کے ساتھ. بوٹیاں 7 لے لی 25 گرام کی. 7 رنگ کا اناج لے لیا اور ایک مٹی کی ہانڈی لے لی جو پکی ہوئی ہو, ٹینشن نہیں. اور اس کے علاوہ 7 لیمو لے لیے. صحیح اب ہے. اس پہ 49 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اس پر 49 ٹائمز آپ نے اسماء اصحاب کہف پڑھنا ہے. اسی ترتیب سے الہی بحرمت. الہی بحرمت اس سے پڑھنا ہے. صحیح. اس پہ دم کر دینا ہے. چیزوں پر سب چیزوں پہ دم کر دینا ہے. صرف 49 بار پڑھ کے. صحیح ہے. اب مریض کو بٹھا دیں. مریض کو حاضر اس کو اتار کرنا ہے. صحیح ہے. سب ماش جو دالیں ہیں نا 7 رنگ کا اناج ہو سب کو مکس کر دیں. مکس کر دیں. اس کے بعد اس مریض کو پسو اتاریں. اناج کو. صحیح ہے. اور ہانڈی میں ڈال دیں. ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو ہانڈی کو ڈھکن بند کر دیں. صحیح ہے. اس کے بعد 7 بوٹیاں جی اس کے ہاتھوں پہ, اس کے پیروں پہ اس کو رب کریں, ملیں. ہاتھ ایک 25 گرام کی جو بوٹی ہے پورے ہاتھ پر ملی. میں مقصد 7 بوٹیاں ہاتھ میں لے لیں. 7 ایک ساتھ ایسے ملیں. اچھا 7 تو ایک ساتھ آپ نے کر لی. ہاں آپ نے 20 بوٹیاں نہیں بنائی, آپ نے 7 بوٹیاں ہیں آپ کے پاس. ہاں جی جی. آپ نے پورے 7 کو ایسے مل کے ہاتھوں میں اور پیروں پہ مل دیا. اس کے بعد ہاتھ میں آپ نے وہ لے کے اس کے اوپر سے 7 دفعہ اتارے. اینٹی کلاک وائز اتارتے ہیں اس کو 7 مرتبہ. 7 مرتبہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کو رکھ دیں. 2 کام ہو گئے. جی. تیسرا اس کو لیمو دے دیں اور اس سے کہیں کہ اپنے سرہانے رکھ کے سوئے صبح اتار کے کاٹ کے اس کو ایک جگہ جمع کر لیں. پھینکے نہیں. اچھا 7 دن 7 دن جب 7 دن مکمل ہو جائے نا جی اس کو وزن کے نیچے دبا دیں کھڈا کھود کے. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ جو گوشت تھا جی وہ کتے کو کھلا دیں. وہ پہلے دن ہی کھلا دیں. وہ پہلے دن ہی کتے کو کھلا دیں. صحیح ہے. کتے نے اگر وہ گوشت کھا لیا اسی وقت تمہارا اتار ہو گیا. سبحان اللہ. اسی وقت اتار ہو گیا تمہارا. جادو اتر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کتے نے نہیں کھایا تو یہ پریشانی کا باعث ہے. پھر دوبارہ کرے. او یا پہلے کتے کو بند کر کے خوب بھوکا رکھے. نہیں ایسا نہیں ہے. اچھا ہاں اپنے آزاد کتے کو کھلانا ہے. اچھا صحیح. قید کیے ہوئے کتے کو یا پالتو کتے کو نہیں. صحیح. پالتو کتے کو تو کھلانے بھی نہیں چاہیے ورنہ گھر برباد ہو جائے گا. اللہ صحیح. مطلب کتے نے نہیں کھایا تو ٹینشن ہے. یہ تو بہت بڑی ٹینشن ہے. یہ ٹینشن نہیں ہوتی, کھا لیتا ہے کتا. اچھا. اور جو اناج جو ہانڈی میں ڈالا تھا اس کا ڈھکن نہ کھولے, اس کو پیک کر کے اس کو وزن کے نیچے گاڑ دیں. جی حضور یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ اگر کتا اس آس پاس قریب نہیں ملتا اور ہم نے جا کر گوشت رکھا ہی ہے اور کتا نہیں مل رہا, کتے کے پہنچنے سے پہلے چیلیں اس کو لے جا چکے ہیں. ایسا نہیں ہے نا. آپ دیکھیں نا, اگر آپ نے کوئی چیز آپ کو ذمہ داری دی ہے کہ آپ یہ آپ کے ہاتھ میں گوشت ہے, ابھی کسی کتے کو آپ نے کھلانا ہے. صحیح ہے. اب آپ ڈھونڈو, چاہے آپ کو 1 گھنٹہ لگے, 2 گھنٹے لگے, 3 گھنٹے لگے. ہم بھی گھنٹوں گھومتے تھے لے کر. ہم یہ نہیں کہ ڈال کے آ گئے کھا لے گا کتا کوئی بھی آ کے. نہیں, جب کوئی کتا دیکھتے تو اس کے قریب جاتے تھے, اس کے سامنے رکھتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح ہے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی چیل کو کھلا دو, کبو کو کھلا دو, بلی کو کھلا دو. اور اگر کتے کے سامنے ہی رکھے, ہم نے آپ کا کام صرف کتا دیکھا, آپ نے کتے کے سامنے رکھا, کتا اس سے قریب آیا, آپ کا کام ختم.
صحیح اب وہ کتا کھائے یا نہ کھائے یہ آپ کا میٹر نہیں ہے، صحیح ہے. بس آپ نے تھوڑی دیر بعد جا کے اس کو دیکھنا ہے وہاں پہ کہ وہ موجود ہے یا نہیں. کراچی میں تو نہیں ہوگا نا کیا نہیں ہوگا؟ وہ گوشت، اگر مطلب دیکھیں ہم نے کتے کے سامنے جب رکھا ہے نا تو وہ اس کو تھوڑی دیر میں اگر کتا نہیں کھایا تو چیلیں کھا چکی ہوں گی. سر ایسا نہیں ہوتا نا. اچھا. ہاں ایسا نہیں ہوتا، چیل فوراً نہیں آتی. ابھی آپ باہر لے کے چلے آؤ، صبح تک چیل نہیں آئے گی کوئی. صحیح ہے. سبحان اللہ. اچھا گوشت کا ہو گیا، آگے اس کا بھی ہو گیا، لیموں کا. لیموں کا بھی ہو گیا. اب دیکھیں یہ اتار ہم نے کر لیا، اگر ایسا نہیں ہے اور پھر وہ دوبارہ ہم نے یہ کیا. اگر وہ کتے نے گوشت نہیں کھایا تو پھر دوبارہ کر لیں، لیکن کریں ہفتے کے روز یا منگل کے روز. صحیح. مطلب اگر آج ہفتے کو کھلایا، جی کتے نے کھا لیا، آپ کا کام ہو گیا. نہیں کھایا آپ منگل والے دن دوبارہ کر لیں. یہاں پر ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کھایا تو ہم نے وہ لیموں کا پورا ویسے ہی کرنا ہے؟ ویسے ہی کرنا ہے اس کو پورا، لیموں اپنا کنٹینیو کرنا ہے. دالوں کا، دالوں کا دالیں تو دفنا دی نا آپ نے ہانڈی میں ڈال کے. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں کھا لیتا ہے. اچھا. ایک دن میں کرنے سے عمل پورا ہوتا ہے شاہ صاحب، یہ آپ وہم کر رہے ہو کہ نہیں کھائے گا. صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور جادو کی کارڈ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ تاثیر اس کتے کی نہیں جو کھائے گا، صحیح ہے. اس پڑھائی کی جو آپ نے پڑھ کے رکھا ہے اس کے سامنے، اس اتارے کی جو آپ نے کام کر کے رکھا ہے، اس کا باپ بھی کھائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو واقعی کھائے گا انشاءاللہ. اچھا حضور یہ جادو کے ساتھ ساتھ جنات کا بھی یہی کارڈ ہے؟ جنات، اس سے جادو، جنات، آسیب، چڑیل، خبیث، گندی ارواح، ہر چیز اتارے کا طریقہ ہے. یہ ایک واحد طریقہ ہے، ایک ہی طریقے سے سارے کام نمٹ سکتے ہیں آپ کے. سبحان اللہ. اور ایک سوال اس میں یہ ہے کہ یہ تو مریض حاضر تھا، ہم نے اس کے ہاتھوں سے کر لیا. اب مریض ہمارے شہر میں نہیں ہے، دوسرے شہر میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، تو ایسے مریضوں کا علاج اس عمل سے کیسے ہم کر سکیں؟ اس عمل سے نہیں ہوگا، پھر وہ عمل تبدیل ہو جائے گا، طریقہ کار چینج ہو جائے گا. سبحان اللہ. وہ تعلیم فرمائیں گے؟ میں وہ بھی بتا دوں گا آپ کو. اور سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ خیر حضور سے ہماری باتیں چل رہی ہیں اور ہم اتارے کے طریقے سمجھ رہے تھے. اب آپ اگر کال کرنا چاہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں. فون نمبر آپ کو آپ کی اسکرین پر بھی چل رہا ہے، 0311-110-2021، 0311-110-2021. یہ آپ اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو آپ کے سوالات کا جواب بھی دیں گے، اور بھی کچھ آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. حضور یہ ان ناموں سے جو ہم کام لے رہے ہیں، کچھ خاص احتیاطیں ہیں اس میں؟ عام لوگوں کے لیے کوئی احتیاط نہیں ہے، صرف پاکیزگی کا خیال رکھیں. صحیح. عام لوگ ہیں نا، وہ صرف 7 مرتبہ روز پڑھیں. شاہ صاحب اگر 70 سال پرانا بھی کوئی نگیٹیوٹی ہوگی نا وہ بھی ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عام لوگ صرف 7 بار ان اسماء اصحاب کہف کو پڑھا کریں اجازت لے کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ ویڈیو دیکھیے وہ شروع کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہیں گے. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سیالکوٹ سے، سیالکوٹ کا شہر ہے تسرور، وہاں سے بات کر رہا ہوں. تسکین حسین میرا نام ہے، مدر کا نیم میرا قریہ کوثر. پوچھیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ جی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ سورہ قریش کی دعوت کے طریقہ کار پہ بنا وہ ایک ہو جائے نا ٹرانسمیشن. سورہ قریش کی دعوت میرے ہی چینل پہ ویڈیو ہے، سورہ قریش کی دعوت. آپ اس کو سرچ کریں اور وہ ویڈیو دیکھیں، اس میں پورے ترتیب و طریقہ کار موجود ہے. وہ نا عمل بھی کیا ہوا ہے اس کے طریقہ کار پہ بات میں کریں. ٹھیک ہے طریقہ کار میں سمجھا دوں گا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جو نقش آپ کو تعلیم کیا گیا ہے نا،
اگر کوئی شخص لکھنا چاہتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ پرنٹ آؤٹ نکالا آپ نے گھر میں لگا دیا، ایک یہ کہ نہیں میں اس کو لکھوں گا، نہیں میں آپ سے بات نہیں کر رہا اس کی لینگویج، میں آپ سے بات نہیں کر رہا. تو جو لوگ، ایک تو ہوتا ہے کہ نقش کا پرنٹ آؤٹ آپ نے نکال لیا، آپ نے گھر میں لگا دیا. اب آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کر یہ لگاؤ، تو پھر جو نقش لکھا جائے گا نا، پھر یہ 16 کی چال پہ لکھی جو چال ہوگی نا، پھر وہ 34 کے نقش کی چال ہوگی. 34 کے نقش کی جو چال ہے وہ 16 خانوں والا ہے. اس کی ترتیب یہ ہے کہ اب یہ کیمرہ اس کو فوکس کرے گا تھوڑا سا جی. یہ اگر وائٹ بورڈ ہے تو مجھے دکھا دو، میں بتا دوں گا. یہ مجھے مٹا کے دے دو، میں اس نقش کی چال بتا دیتا ہوں تاکہ اگر آپ خود لکھنا چاہتے ہو اس نقش کو تو اس چال سے لکھ سکتے ہو آپ. یہ آپ کے لیے سبحان اللہ. آپ شاہ صاحب بات کرتے رہیں، کچھ پوچھنا ہے تو نیکسٹ کال لے سکتا ہوں؟ بالکل آپ کال لیں، میں اس کی چال بنا دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد حسین کے بارے میں میرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام شیخ اسماعیل ہے، پاک ہیلنگ لیول 4 کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا ماشاء اللہ. استاد صاحب کے بارے میں کچھ میرے کو سوال پوچھنے تھے. پاک ہیلنگ لیول کے 4 کے تعلق سے تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں یا پھر ٹرانسمیشن کے بعد پوچھوں؟ ٹرانسمیشن کے بعد پوچھیے گا اپنے، ٹرانسمیشن کے بعد پوچھیے گا اپنے پاک ہیلنگ لیول 4 کے لیے، کیونکہ وہ ہماری پرائیویٹ کلاس ہے، سیپریٹ کلاس ہے، کیونکہ اس میں ظاہر سی بات ہے پرائیویسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی جی جی. طبی ایک کے حوالے سے مجھے ایک نسخہ پوچھنا تھا. ہاں پوچھیں. جی جی مجھے نزلہ ہے تقریباً 12-13 سال سے، تو وہ کافی دوا علاج کرا لیا پر وہ ٹھیک ہوتا نہیں. ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، ڈسٹ جیسا ناک میں دھول مٹی تھوڑا بھی جاتا ہے نا تو ناک سے پانی آنا، چھینکیں کنٹینیو لگاتار آنا، تو اس سے آرام نہیں ہو رہا ہے. آپ کے حوالے سے کچھ اس کے لیے آپ ایک کام یہ کریں کہ آپ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ پنسار اسٹور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ ہربل دوائیں ملتی ہیں، وہاں پہ آپ نے لینا ہے اطریفل استخدوس. اطریفل استخدوس ایک 100 گرام کی یہ بوتل لے لیجیے گا. یہ خمیرہ تیار ہوگا بنا ہوا، اور 100 گرام خمیرہ گاؤ زبان سادہ. ٹھیک ہے، خمیرہ گاؤ زبان سادہ اور اطریفل استخدوس یہ دونوں آپ نے مکس کر لینا ہے اور اچھی طریقے سے اس کو پھینٹ دینا ہے. جب مکس ہو جائے گا آپ نے ½ ٹی اسپون صبح اور شام لینا ہے. تو جو لوگ جن کا نزلہ جمع ہوا ہو، جن کے نزلے نے کلاؤڈ بنا دیے ہوں، جن کو یہ سمجھ لیں کہ سر شدید درد ہوتا ہو، اور وہ لوگ کہ جن کو نزلہ مستقل بہتا ہو، یہ دونوں میں بہترین انشاءاللہ تعالی فائدہ مند ثابت ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دیکھ لیں بٹ ٹھیک ہے، یہ 15 کے یہ 34 کا نقش ہے. یہ ہم جب اصحاب کہف کا نقش جب خود لکھیں گے نا تو ہم نے سب سے پہلے دائرے کے اندر اصحاب کہف کے نام لکھ لیے. نام لکھنے کے بعد ہم نے لکیریں بنا لی. یہ جو لکیریں بنی ہوئی ہیں اس کے بعد 3710 اس چال سے لکھنا ہے. یعنی کہ پہلا یہ خانہ بھرنا ہے، دوسرا یہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں، 14واں، 15واں، 16واں. یہ 34 کا نقش کہلاتا ہے. اس نقش کے خانے سے بھرا جائے گا. اب یہ جو حصہ ہے نا، یہاں کا جو حصہ ہے یہ یہاں پہ نام آ جائے گا. یہ جو حصہ آ رہا ہے یہ میں نے کے لکھ دیا، کیوں لکھ دیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ آ جائے گا نام. کیا آئے گا؟ وقلبہم کتمین. ٹھیک ہے، یہ اس کی چال ہے. یہ اس چال سے یہ نقش لکھا جائے گا. یہ ٹھیک ہے. تو حضور مطلب جب نقش سامنے آتا ہے ہمارے تو اس میں سب سے پہلے چھوٹا عدد اس سے بڑھا کر لکھا جاتا ہے. گنتی کے حساب سے لکھا جاتا ہے نا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اس میں ہمیں چال سمجھ میں آ جاتی ہے. اچھا یہ جو اس کے اندر اصحاب کہف کا جو نقش ہے نا، یہ 3710 ہے. یہ ان کے ٹوٹل عدد کے مطابق ہے. یہ صحیح. یہ جو نقش ہے نا، یہ اسماء اصحاب کہف کا نقش ہے. یہ علم العادات کے اندر ان کے نام کے اعداد، ان کے سب کے نام کے اعداد کے مطابق یہ نقش ہے. سبحان ایک اللہ. تو ان اسماء مبارکہ کی روحانیت
سبحان اللہ. اور ایک ان کے عدد کی روحانیت. صحیح. یعنی کہ یہ وہ نقش ہے جس نے دونوں روحانیتوں کو اپنے اندر قید کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ ایک تو ہے نا کہ ناموں کی برکت ہے، صحیح. اور ایک علم الاعداد میں ناموں کی برکت کا فیض ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. جی جی، آپ کون اور کہاں سے؟ آپ کا حضور میں رجب سے لے کے تو یہ اب رمضان آ گیا تو وہ جو روزانہ 15 کا نقش جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، تو وہ میں نے پوچھنا تھا کہ یہ رمضان کی لاسٹ ڈیٹ تک وہ مکمل ہو جائے تو دین وہ کیا کریں ان کا؟ تعویذات کا کیا کریں گے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی وہ تعویذوں کو نہر میں بہا دیں گے. جی بالکل، جب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی تو آپ اس کو نہر میں بہا دیں گے. اچھا، اس کا ایک طریقہ اور سمجھ لیجئے اصحاب کہف کے عمل کا. ٹھیک ہے، ایک تو میں نے وہ طریقہ کار بتایا ہے جو 700 مرتبہ 7 دن ہوگا، اور پھر ترتیب پوری سمجھا دی ہے میں نے. اب ایک ایسی بھی ترتیب اس میں موجود ہے کہ آپ اس کو 313 مرتبہ، کتنا؟ 313 مرتبہ 40 روز تک پڑھیں گے. صحیح. ٹھیک ہے، اور ہر دن ایک روٹی، ہر دن ایک روٹی آپ نے بنانا ہے، اور بنا کے وہ باہر لے جا کے پھر کسی کتے کو کھلا دینا ہے. 40 دن بعد بھی اسی طرح کی دعوت ہے. مقصد یہ کہ یہ 40 دن کا عمل ہے، دعوت نہیں ہے یہ. صحیح. لیکن ہر دن جب پڑھ کے فارغ ہوگا ایک روٹی بنا کے اپنے پاس رکھے اور 313 بار پڑھے. صحیح. 313 بار پڑھ کے فارغ ہو گیا، پڑھائی سے اٹھا، وہ روٹی اٹھا کے باہر نکل گیا اور کسی بھی کتے کے آگے رکھ دی، آگے رکھ کے آ جائے. سبحان اللہ. 40 روز تک یہ عمل کرے، اس کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں پڑتی. سبحان اللہ. اس میں کوئی گوشت کی پرہیز وغیرہ؟ کیا چیز؟ پرہیز سے اس کا ترک جلالی تو چلے گا نا. صحیح. ہاں. اب دیکھو نا، اب ہم ہمیشہ پرہیز میں رہتے تھے جب ہم ان اعمالوں میں ہوتے تھے. صحیح. اب لوگوں کا نہیں معلوم کہ لوگ جب اس اعمال کے درمیان ہوتے ہیں تو پرہیز میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے. وہ پہلے زمانے کے تو ہر چیز پائیدار میں ہوتی کوئی دکے نوسی زمانے کا تھوڑی ہوں میں. ضرور، لیکن پائیدار اور عوام تو کمزور ہے کچھ. تو ان کی آسانیوں کے لیے اور کتنی آسانی کی جائے. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو خوش اب رکھے. یہاں تک کہ جو میرے سایہ انبیاء میں چلنے والے شاگرد ہیں، میں نے ان کو رمضان نے کہا کہ کھاؤ. سبحان اللہ. آپ کی سخاوت کے تو کیا کہنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سعودی عربیہ سے بات کر رہا ہوں. جی، سعودی عربیہ سے بات کر رہے ہیں. میرا نام عبد الواحد انصاری ہے اور میری والدہ کا نام سلمہ خاتون ہے. عبد الواحد اتاری. بیسیکلی میں انڈیا سے ہوں. والدہ کا نام؟ مجھے یہ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے اوپر کوئی ایسی چیز ہے کیا؟ مجھے آج ڈاکٹر صاحب سے یہ سننا کوئی ایسی چیز ہے تو مجھے بتا دیں. والدہ کا نام دوبارہ بتا دیجیے گا. والدہ کا نام سلمہ خاتون. سلمہ خاتون. میں لائف ان کا ٹرانسمیشن سن رہا ہوں دوسرے موبائل پہ. میں سننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں. آپ یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑی ہستی ہیں ہم لوگ کے نظر میں. بہت اللہ ان کو ترقی دے، آپ عافیت والی زندگی عطا کریں ان کو. آمین. ڈاکٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، سنیے گا. آپ ہمارے ساتھ کب سے جڑے ہوئے ہیں؟ جی میں بہت دنوں سے آپ کا سنتا ہوں. ان کے جو والد صاحب ہیں، جو میاں صاحب ہیں، ان کی میں ٹرانسمیشن سنتا ہوں. بہت مطلب 3-4 سال ہو گئے ان کا سنتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو فون کبھی لگتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج بہت دنوں بعد فون لگا ہے تو میں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. عبد الواحد اتاری. جی اور کوئی بات؟ کال لے لوں. ہاں کال لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے اجازت چاہیے تھی.
तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो उनके साथ 3 माह का जो कोर्स नहीं है ये जो जिक्र वाला अमल कर रहे हैं जी जी राह अमलियात। जी जी वो कर रहे हैं, तो खुद वो अभी रिश्ते में बैठे हुए, तो मुझे उनके लिए इजाज़त चाहिए थी नादिर अली समधी की। नादिर अली समधी की मेरी बहन उस वक्त इजाज़त आपको होगी कि जब आपने नादिर अली पढ़ी हुई होगी, उसके अमाल किए हुए जी होंगे। नादिर जी का भी वो कर रहे हैं, शायद जब किया है कुछ किया है, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन उन्होंने किया है। ठीक है, मेरी तरफ से इजाज़त है फिर आपको। और वो भी आपने कहा था कि 21 दिन बाद दोबारा बताइएगा, तो हम तो अक्सर आपकी कॉल अक्सर क्या कितनी बार आपकी कॉल मिलाते हैं लेकिन कोई कॉल ना या तो उठाता नहीं है या फिर नंबर ही नहीं लगता। किस 21 हवाले दिन से? बाद कैसे बताएंगे? हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, परेशान ना हो, आप कॉल कर लीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक हो गया। और हजरत वो मैंने असहाबिकाब का जो है ना वो 1.25 लाख नाम जो है ना एक नाम 1.25 लाख 21 दिन में किया है। और इसके बाद ये शाखा से जो बताया था चांद इनके टाइम में वो भी मैंने 7 दफा किया है। अच्छा ठीक है, असहाबे कैफ का किया हुआ है आपने? जी ठीक है ठीक है। आप अब इसको कितना वेट में रखती हैं अपने? कितना रखे? कम से कम 7 बार वेट में रखें इसको अपना। ठीक है ठीक है। बहुत तो हुजूर और कोई ख़ास अमल आप इसके बारे में इरशाद फरमाएं। देखें, मैंने बताया ना कि अब ये एक ऐसा अमल है कि आमिल अपनी फिरासत से अपनी अक्ल के मुताबिक कितनी अक्ल और फिरासत के मुताबिक जो चाहे कर सकता है, जिस तरतीब व तरीके से करना चाहे वो कर सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर खैर चूँकि वो उस्तादों के और बुज़ुर्गों के चंद इशारों से उसको समझ में आ जाता है कि इससे किस तरीके से काम लेना चाहिए, तो वो कोई अच्छा, मज़े की बात बताऊँ कि जब आप इसका अमल कर लेते हैं ना तो फिर ये ख़ुद आपकी रहनुमाई करते हैं। तो आपके जहन में खुद ब खुद इस तरह के मामला आते खुद हैं। ब खुद आपको बताया जा रहा होता है कि आपने इसका काम कैसे करना है, आपने इसका काम कैसे करना है, आपने इसका काम कैसे करना है। सुभान अल्लाह। हुजूर साथ साथ कॉल्स भी लेता रहूँ? हाँ बिल्कुल, आप लेते हैं। सही। और हुजूर इसमें ऐसा कोई अमल जैसे किसी ने किसी को तंग करके रख दिया है, परेशान करके रख दिया है कि अब वो उसके शर से महफूज रहना चाहता है, तो कोई या हलाकी है दुश्मन के लिए कोई नियत करना इसमें ज़रूरी होगा या सिर्फ पढ़ ले? जो उसका दुश्मन हो जी उसके नाम के अदद निकाल दें। सही है। अब नाम के अदद मिसाल के तौर पे बनते हैं 313। सही है। अब मिसाल 313 को मुफरद अदद में लेकर आ जाए, 3 और 3 6 और 1 7 कैसे बनता है? तो 7 मरतबा रोज़ाना 7 दिन तक पढ़ ले, ख़त्म। अब किसी के नाम के अदद बनते हैं 354। जी जो भी अदद बनता है उतने मरतबा पढ़ना शुरू कर दे। अगर मिसाल तो भी किसी का एक अदद बन रहा है, जी क्या एक अदद बन रहा है तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दे। 7 से ज़रब कर दे। हाँ, मतलब जो बहुत कम है तो उसको 7 कम से कम 7 दफ़ा पढ़े। कम से कम 7 दफ़ा। सही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। आप कौन कैसे और हैं? कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र डॉक्टर है। साहब ठीक है? जी जी आप देख रहे हैं, डॉक्टर साहब की आवाज़ भी अभी सुन लेते हैं। आप अपना नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइएगा, फिर मेरा नाम सवाल। असद है और मैं डीजी खान से बात कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। जी जी बोले। आप अच्छा, वो बताइएगा। डॉक्टर साहब ने ना वो रूहानी बखूर का बताया था इस्तेमाल करने के लिए, तो उसकी इजाज़त चाहिए थी। रूहानी बखूर कौन सा? जो आम लोगों के लिए नहीं बताया था कि हाँ क्या हाँ से ठीक आप है, इस्तेमाल ठीक करना है, है। मेरी तरफ से इजाज़त है आपको। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, जी, चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही। वो कुछ तलफ़ुज़ पर कुछ बात करते हैं कि जनाब तलफ़ुज़ कुछ नाम के ऐसे होते हैं, तो तलफ़ुज़ के बारे में डॉक्टर साहब पहले बता चुके हैं कि इसके तलफ़ुज़ में इख्तिलाफ़ तो है, और खैर अल्लाह पाक आसानी करे। देखिए, मैं आपको फिर एक कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दूं
کہ آپ جتنا اصحاب کہف کے ناموں کو سرچ کریں گے، جتنی آپ کتابیں اٹھا کے پڑھیں گے، دیکھیں گے، ان سب میں آپ کو مختلف نام آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس میں آپ اس الجھن میں نہ پڑیں۔ دیکھیں، باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے کیا چیز ضرورت ہے۔ اب جس طرح ہم کو ہمارے بزرگوں سے جو نام ملے، جس پہ ہمارے بزرگوں نے ریاضتیں کی، اور وہی نام اگر میں آپ کو بتاؤں تو کیا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے؟ تو اس میں تو آپ کو نہیں ہونا چاہیے پریشان کہ فلاں نے بتایا تھا تو دوسرا نام ہے، ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں تو دوسرا نام ہے، کوئی دوسری جگہ دیکھیں گے تو وہ دوسرا نام ہے۔ اس ناموں کی الجھن میں آپ نے نہیں پڑھنا۔ صحیح۔ بعض اوقات اگر کسی بزرگ سے منہ سے کوئی لفظ نکل جائے تو وہ بھی باعث برکت بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کچھ الفاظ زبان پر ترتیب پائیں تو وہ بھی برکت والے ہو جاتے ہیں، جیسے مندرے بن جاتے ہیں۔ جیسے مندرے بن جاتے ہیں۔ اب آپ اگر اس کے اصل دیکھو گے تو کچھ ہوگا، لیکن ان بزرگ نے جو پڑھا ہوگا وہ کچھ ہوگا۔ جی۔ اب اگر کوئی مولوی دیکھتا ہے وہ تو بولے گا نہیں بھائی یہ تو غلط ہے۔ اور زبر زیر پر اگر توجہ کرتے رہیں گے تو پھر اصل سے تو توجہ ہٹ گئی۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ اگر پروننسیشن بہتر ہو تو سبحان اللہ۔ اس لیے ہم نے اصحاب کہف کے جو نام کا عمل آپ کو دیا، ایک دفعہ اور لگا دو جس میں وہ ہیں رومن میں ہیں۔ اب عربی پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے یا دوسرے لفظ پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے تو دیکھیں اب ہر اسم کے اوپر رومن میں لکھا ہوا ہے، آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہو۔ 7 مرتبہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور آخری سوال کمنٹ میں لوں گا کہ ایک خاتون ہے جو بتاتی ہیں کہ مجھے لبلبے کا کینسر ہے، میں نے کاپر کا پیالہ لیا ہے، اس پر اصحاب کہف کے ناموں کو کندہ کروا دیا ہے، ان ناموں پر کچھ پڑھنا ہے یا ویسے ہی اس میں پانی ڈال کے 7 دفعہ پڑھ کے روزانہ پانی ڈال کے پئیں، پانی ڈالنے پانی ڈال کے دیں اور پھر 7 مرتبہ جو نام آپ کو دیے ہیں نا یہ نام پڑھ کے اس پانی میں دم کر کے پلائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور ایک چیز اور خیر عرض کروں گا کہ وہ راشن جو آپ تقسیم کر رہے تھے وہ راشن کا کہاں تک پہنچا آپ کا معاملہ؟ الحمدللہ ابھی چل رہے ہیں۔ تو حضور ابھی تک آپ ویٹ کر رہے ہیں لوگوں کا کہ ظاہر سی بات ہے بھی لوگوں کا ویٹ کر رہے ہیں نا، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ تو ایسا ہے نا کہ کل بچے جائیں گے لے کر آگے دوسرے تو دن میں۔ حضور میں خیر معذرت آپ سے پوچھے بغیر عرض کر رہا ہوں راشن کا کیا ہوا، تو وہ اس لیے کہ اگر ایک دفعہ آپ ڈائریکٹلی جلال سے حکم فرما دیں نا کہ بھائی کل یہاں انسان آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، زور ضرورت سے کسی کے اوپر نہیں ہے، لیکن جو شخص میرے ساتھ چل رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ وہ کار خیر ہے، مجھے تنہا نہیں چھوڑتا۔ سبحان اللہ۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم نے پرچیزنگ کرنی ہے راشن کے لیے، تو ہو سکتا ہے ہمارے پاس کل اور پرسوں کا دن ہو، تو آپ لوگ جلد از جلد جو لوگ اس کار خیر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، راشن باکس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ راشن باکس میں شامل میرے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور بتائیے گا کہ اگر راشن باکس کے آپ پیسے بھیجتے ہیں تو وہ بتائیے گا، اور اگر زکوٰۃ کی صورت میں پیسے بھیجتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہماری زکوٰۃ ادا کر دیجیے گا تو وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سخاوت کا سلسلہ ایسے ہی جاری رکھے، اسی طرح آپ علم کے موتی بکھیرتے رہیں اور ہم علم کے موتی سمیٹتے رہیں۔ بعض اوقات زیادہ سمجھنے کے لیے بعض اوقات زیادہ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ پوچھنے ہوتے ہیں، اس میں واللہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کچھ مطلب اس کو طوالت دی جائے، صرف معاملہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہر پہلو سے سیکھ لیا جائے تاکہ لوگوں کو بھی آسانی ہو، اور ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں تو ہمارے ساتھ دیگر لوگ بھی ہیں تو ان کو سمجھنے میں ضرور آسانی رہے کہ وہ جیسے طوالت جس میں کافی میں نے جلال دیکھا آپ میں وہ گوشت والے معاملے پر،
وہ اس لیے کہ وہ اب لوگ تو یہی سمجھیں کہ اب 100 دفعہ والا معاملہ ہو، لیکن آپ آخر میں آپ نے بڑے جلال میں یہ فرمایا کہ اس کے اچھے بھی کھائیں گے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ سخی آستانہ سلامت رہے، اور انہی دعاؤں کے ساتھ اور انہی جذبات کے ساتھ میں انشاءاللہ عز و جل کل دوبارہ حاضری دوں گا آپ کے پاس، اور نئے سوالات ہوں گے اور جذبات بھی ہمارے یہی ہوں گے، محبتوں کا سلسلہ بھی یہی رہے گا، اور انشاءاللہ عز و جل اسی طرح سیکھنے اور سکھانے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔